علی اللہ مدد فرما، 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 یا رحمان یا رحیم، 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 علی اللہ تو ہی تو ہے، 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 اے مشکل کشا، اے مشکل کشا ہماری مدد کو پہنچ، دیکھ مولا، دیکھ مولا ہم تیرے غریب بچے ہیں، علی اللہ تو ہی تو ہے، علی اللہ تو ہی تو ہے، توفیق تائید، توفیق تائید، توفیق تائید، توفیق تائید، توفیق تائید، ہمت یاری، توفیق تائید، ہمت یاری، توفیق تائید، ہمت و 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 یاری، یا مولا ہم تیرے بغیر کچھ نہیں، ہم تیرے قریب بہت ہی ناچیز، بہت ہی عاجز بندے ہیں مولا، تیری توفیق رہی، تیری تائید رہی، تیری طرف سے ہمت رہی اور یاری رہی تو ہم غریب کچھ تھوڑا سا، بہت ہی کم سا علمی و عملی کام کر سکیں گے مولا، یا مولا، یا مولا تو ہمارے ساتھ رہنا، ہمارے ساتھ رہنا، ہر ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنا مولا، آمین یا رب العالمین۔ تمام ساتھیوں کو ایک بار پھر یا علی مدد۔ آج ہم ایک نئے فرمان سے آغاز کریں گے، اور ایک فرمان کراچی سے ہماری بہن نے ہمیں بھیجا ہے، جو مولا نے 1985 کے دوران آغا خان یونیورسٹی کی اوپننگ کے ٹائم پر فرمایا تھا، اس کا ایک پیراگراف سمجھنے کے لیے درخواست کی گئی ہے، تو پہلے ہم اس کو پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم 10 روحانی فرمان سے جو
दिसंबर 30, 1893 का जो मंजवरी का फरमान है, ये 10 फरमान की किताब के अंदर पहला ही फरमान है, उससे हम उसका आगाज करेंगे। पहले ये फरमान, ये पैराग्राफ इंग्लिश में है, उसकी एक एक लाइन पढ़कर या कुछ अल्फाज पढ़कर उसका ट्रांसलेशन की कोशिश की जाएगी। कमी कोताही के लिए माफ़ी हो। मौला फरमाते हैं, तमाम साथियों से दरख्वास्त की जाती है कि अपने फ़ोन को म्यूट कर लें प्लीज़। नवंबर 11, 1985 मौला आगा यूनिवर्सिटी के ओपनिंग के दौरानिए में यह फरमान फरमाते हैं। यह फरमान जो है वो रिलेशनशिप ड्रॉ कराता है हमारा इंटेलेक्ट, हमारी अक्ल और हमारे मज़हब के दरमियान में। मौला फरमाते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटेलेक्ट ऑफ मैन एंड फेथ has always been of fundamental importance to Muslim. How can a modern university respect and reinforce that relationship? मौला फरमाते हैं कि अक्ल, लैला साहिबा आपका फ़ोन म्यूट नहीं है, प्लीज़ फ़ोन म्यूट कर लें। नवाजिश, मौला फरमाते हैं कि अक्ल और मज़हब के दरमियान में जो रिश्ता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी रिश्ता है, स्पेशली इस्लाम के अंदर, मुसलमानों के अंदर। एक मॉडर्न यूनिवर्सिटी इसको किस तरह से दोबारा से इन्फोर्स करें, इसके ऊपर दबाव डालें, इसके ऊपर तवज्जो दें। फिर मौला इसको एक्सप्लेन करते हैं कि द डिवाइन इंटेलेक्ट, अक्ल कुल, बोथ ट्रांसेंड्स एंड इन्फॉर्म्स द ह्यूमन इंटेलेक्ट। इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं अल्फाजों को। द डिवाइन इंटेलेक्ट अक्ल कुल, अक्ल कुल वो डिवाइन कहते हैं रूहानी, रूहानी इंटेलेक्ट है जिसको हम अक्ल कुल कहते हैं। यूनिवर्सल इंटेलेक्ट इंग्लिश के अंदर और हमारी ज़बान के अंदर अक्ल कुल, मुकम्मल अक्ल, अक्ल कुल मुकम्मल, यानी कि जो कामिल है, जो कामिल होती है अक्ल, उसको सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। जो नाकिस होती है उसको सीखने की ज़रूरत होती है। तो हम नाकिस अक्ल रखते हैं और इमाम मुकम्मल अक्ल रखता है, यानी कि वो अक्ल कुल है और हम नाकिस अक्ल है, जिसको जुज़वी अक्ल भी कहते हैं। वो अक्ल कुल है और हम जुज़वी अक्ल है, यानी कि हमारे पास थोड़ी अक्ल है और इमाम के पास मुकम्मल अक्ल है। यहाँ पर मौला स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट, डिवाइन इंटेलेक्ट की बात फरमा रहे हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन में फरमाते हैं कि एक तरह से वो ट्रांसजेंड्स है, यानी कि हमारे से बालातर है, हमारी अक्ल से बुलंद है, हमारी अक्ल के दायरे के अंदर नहीं है, यानी कि वो हमारी पहुंच से बाहर है। लेकिन दूसरी तरफ से वो हमारी अक्ल को इन्फॉर्म भी करती है, यानी कि वो हमारी सोच से बुलंद भी है, बालातर भी है, लेकिन उसी वक्त
سیم ٹائم پر وہ ہماری عقل کو انفارم بھی کرتی ہے، یعنی کہ وہ ہماری عقل کو سکھاتی بھی ہے. It is the intellect, it is this intellect, یعنی عقل کل کی بات ہو رہی ہے. It is this intellect which enables man to strive toward two aims dedicated by the faith. کہ یہی عقل ہے کہ جو ہمارے عقل کو دو چیزوں کی طرف بڑھاتی ہے مذہب کے اندر. ہماری عقل کو دو چیزوں ہم کو یہ ہماری عقل ہی ہے کہ جو دو چیزوں کی طرف بڑھاتی ہے. عقل کل ہماری عقل کو بتاتی ہے، اور وہ کیا بتاتی ہے کہ تم مذہب کے اندر ان دو چیزوں کی طرف بڑھو. That he should reflect، پہلے کیا چیز ہے؟ That he should reflect upon the environment Allah has given. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ توجہ دیں کہ خدا نے کیا بنایا ہے. آپ کے درمیان میں جو آپ کے قریب قریب کی جو چیزیں ہیں اس کی طرف توجہ دینا سکھاتی ہے. عقل کل ہماری عقل کو دو چیزیں سکھاتی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے انوائرمنٹ میں، آپ کے قریب قریب کیا چیز ہے جو خدا نے بنائی ہے، جو خدا نے دی ہے آپ کو. اور دوسری چیز and that he should know himself، یعنی کہ آپ دیکھا کہ پہلے باہر کی چیز دکھاتی ہے اور پھر ہم کو کہتی ہے آپ اپنے اندر بھی دیکھیں، اپنے باہر بھی دیکھیں اور اپنے اندر بھی دیکھیں. عقل کل ہماری عقل غریزی کو دو چیزیں سکھاتی ہے مذہب کے بارے میں. یاد رکھیں کہ مذہب کی بات ہو رہی ہے، دنیا کی بات نہیں ہو رہی ہے. اور وہ کیا کہ اللہ نے ہمارے قریب قریب کیا چیزیں رکھی ہے اس کی طرف توجہ دیں، اور دوسرا اللہ نے ہمارے اندر کیا چیز رکھی ہے اس کے اندر توجہ دیں. اب یہ ہم کو سمجھ میں آنے لگے گا کہ کیا مولا فرما رہے ہیں، کیونکہ مولا کے الفاظ بہت ہی کمپریہنسو ہوتے ہیں، بہت ہی مشکل ہوتے ہیں سمجھنا. لیکن انشاءاللہ تعالی اسی ایک پیراگراف سے ہم مولا کے الفاظوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. It is the light of the intellect which distinguish the complete human being from the human animal. یہ عقل ہی کی روشنی ہے کہ جو ہمیں انسانوں کو جانوروں سے الگ کرتا ہے. یہ انٹلیکٹ ہی ہے جو ہمیں انسانوں کو جانوروں سے الگ کرتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ مولا نے کہا کہ آپ کے قریب قریب کی چیزوں کے پر توجہ دیں. پھر مولا فرماتے ہیں کہ یہی عقل ہے جو تم کو جانور سے الگ کرتی ہے. جب ہم باہر کی طرف توجہ دیتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، انوائرمنٹ کیا کر رہا ہے، ہماری دنیا کیا کر رہی ہے. لیکن مذہب کی روشنی میں، عقل کی روشنی میں، کیونکہ مولانا یہ الفاظ یوز کیا ہے لائٹ آف انٹلیکٹ، عقل کی روشنی میں ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اس کا تجزیہ کرتے ہیں، اس کو اینالائز کرتے ہیں ہم. اور وہ کیا دیکھتے ہیں ہم کہ لوگ جو ہیں، جو ہمارے قریب قریب ہیں، وہ ایک انسان کی طرح جی رہے ہیں یا جانور کی طرح. ہم سب نے اپنے پچھلے فرامین کے اندر پڑھا کہ انسان اور جانور میں کیا فرق ہے. اگر ہم پیدا ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، شادی کرتے ہیں، بچے کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں، اب ہم میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. اگر یہی ہم ہمارے قریب قریب کے انوائرمنٹ میں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ چلا کہ انسان اور جانور میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن مولا دوسروں کو کرٹیسائز کرنے کے لیے نہیں بول رہے ہیں. پھر مولا فرماتے ہیں اپنے اندر بھی تو دیکھو.
اگر ہم بھی وہی کر رہے ہیں جو لوگ ہمارے باہر کر رہے ہیں تو ہم میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ اب دیکھیں دوبارہ سے، it is the light of the intellect which distinguishes the complete human being from the human animal، کہ ایک مکمل انسان اور جانور میں فرق کرنے پر روشنی ڈالتا ہے یہ عقل. And developing that intellect requires free inquiry. اب ہم اس عقل کو کس طرح سے بڑھائیں، ڈیولپ کریں، اس کے اندر اضافہ کریں، اس کو بلندی کی طرف لے جائیں. کس طرح سے؟ وہ کیا ہے؟ وہ ہماری جستجو ہے، ہماری انکوائری ہے، ہماری طلب ہے، ہماری نیڈ فور دی نالج ہے. آپ ہمیشہ ایک بات کو سوچتے ہوگے کہ عزیز سر، آپ ایک بات کو 1000 مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں اور وہ یہ ہے علم 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 اور علم. یہ ناچیز نہیں کہہ رہا ہے، یہ مولا فرما رہے ہیں کہ علم ہی وہ چیز ہے جس سے ہم کم از کم پہلے لیول کے اوپر کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جانور سے الگ کرتے ہیں. اور جانور کیا نہیں کرتا ہے؟ جانور علم نہیں لیتا ہے. انسان جو عقل کے ساتھ کام کرتا ہے وہ علم لیتا ہے. جو عقل کے ساتھ کام کرتا ہے وہ علم لیتا ہے، جو عقل کے ساتھ کام نہیں کرتا وہ علم نہیں لیتا ہے. اب آپ کون سی کیٹیگری میں آ گئے؟ آپ انسان کی کیٹیگری میں آ گئے ہیں یا جانور کی کیٹیگری میں ہیں؟ تو ہم کہیں گے کہ اگر ہم علم لے رہے ہیں تو ہم انسان کی کیٹیگری میں ہیں. اگر علم کو چھوڑ دیں آپ، یعنی علم کا تعلق جو انٹلیکٹ سے ہے اور انٹلیکٹ کا تعلق علم سے ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. کہ جو علم نہیں لیتا ہے وہ دنیا بانے کتنا بھی ہوشیار ہو، کتنا بھی عقل مند ہو، لیکن اس کی کیٹیگری کون سی ہے؟ وہ جانور کی کیٹیگری میں آتا ہے. کیونکہ یہاں پر مذہب کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ بھول گئے تو میں دوبارہ سے پہلی لائن کے اندر آپ کو بتا دوں کہ یہ مذہب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، نہ کہ دنیا کے بارے میں. تو اگر دنیا کا علم ہے ہمارے پاس، ہم نے دنیا کا علم لیا ہے، ہم بہت ہی ہوشیار ہو گئے ہیں دنیا میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ وہ سارا علم ادھر ہی رہ جانے والا ہے. لیکن اگر ہم نے اپنے مذہب کو سمجھنے کے لیے، تو مولا نے گولڈن جوبلی میں ایک فرمان میں فرمایا کہ جب میں کہتا ہوں کہ تم دنیا کا علم لو تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ تم صرف دنیا کو سمجھو، بلکہ اس لیے ہے کہ آپ خدا کی کریشن کو سمجھو، خدا کی خلقت کو سمجھو. خدا کی خلقت کو سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، نہ کہ دنیا کے لیے. اس کے بعد 2 لائن اور ہے. The man of faith who fails to pursue intellectual search is likely to have only a limited comprehension of Allah's creation. کہ وہ آدمی جو مذہب کے بارے میں علم لینے یا عقل کو استعمال کرنے سے گریز کرتا ہے، اس کے بعد بہت ہی کم خدا کی خلقت کو سمجھنے کی طاقت ہوگی. جو آدمی مذہب کے علم کو کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے، اس کے بعد بہت ہی کم مذہب اللہ کی کریشن کو سمجھنے کی طاقت ہوگی. اٹ از مینس انٹلیکٹ، یہ آدمی کی عقل ہی ہے that enables him to expand his vision of their creation. کہ یہ عقل ہی ہے کہ جو ہمارا دائرہ خدا کی کریشن کو سمجھنے کے لیے وسیع کرتا ہے. تو یہاں پر یہ بات ختم ہوتی ہے. اس کا جو جوہر تھا، جو ایسنس تھا، وہ کیا تھا کہ عقل کل
ہماری عقل غریزی کو انفارم بھی کرتا ہے اور اس سے بالا تر بھی ہے، لیکن انفارم بھی کرتا ہے. اور وہ کیا انفارم کرتا ہے کہ آپ اپنے مذہب کا یا اللہ کی کریشن کو سمجھنے کے لیے علم کو حاصل کرے، اور یہی علم آپ کو جانور سے الگ کرتا ہے. یہی علم آپ کو جانور سے الگ کرتا ہے، اور یہی علم آپ کے سوچ کو وسیع تر بناتا ہے اپنے مذہب کو سمجھنے کے لیے. ادروائز ورنہ تو ہم اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی سب کچھ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. اور یہاں پر جانور سے مراد جانور نہیں، بلکہ یہاں پر جانور سے مراد وہ انسان ہے جو جانوروں کی طرح زندگی گزار دیتے ہیں مذہب کو سمجھے بغیر. مذہب تو سب پالتے ہیں، ہر آدمی کو آپ دیکھیں گے تو مذہب پالتا ہوگا. مذہب کو سمجھے بغیر زندگی گزار دیتے ہیں. سمجھے آپ میری بات کو؟ مذہب تو سبھی پالتے ہیں، مذہب کو سمجھے بغیر زندگی کو گزار دیتے ہیں، اس کا نام جانور ہے. تو یہاں پر میں روکتا ہوں. یہاں پر کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ لیں، ورنہ ہم اپنے دوسرے فرمان کی طرف چلتے ہیں. جی اس کو سوال کو دوبارہ دہرا دوں تو آپ نے کہا کہ یہ فرمان ہم سمجھ گئے ہیں. اب ایک اور سوال پیدا ہوا کہ کیا ہم اور کچھ دیکھنا چاہتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں، یا کیا اور ہم توجہ دیں. ایک بات پر ہم نے توجہ دے دی، وہ کیا تھی کہ ہم میں اور ہمارے انوائرمنٹ میں جو دوسرے لوگ ہیں اس کے اندر اور ہمارے میں کیا فرق ہے. تو ہم نے ایک فرق محسوس کیا، اور وہ فرق یہ تھا کہ ہم نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے یہ دیکھا کہ ہم کو علم کی ضرورت ہے، اور ہم اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے الگ پاتے ہیں. اب اور کیا ہم کریں، یہ سوال ہے آپ کا کہ اور ہم کیا کریں. تو ہر روز یا ہر ہمیشہ ہماری توجہ اس بات پر رہنی چاہیے، جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ روزانہ اپنی نفس کو ہم ٹٹولتے ہیں کہ آج ہم انسان کے دائرے میں تھے یا جانور کے دائرے میں تھے. تو یاد رکھیں کہ اللہ کی کریشن میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں جس کا مطالعہ ہم نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ جس کو پر ہم غور نہیں کرتے ہیں. کیونکہ مولانا نے یہاں پر دو چیزیں فرمائی نا، ایک آپ کا انوائرمنٹ، آؤٹر انوائرمنٹ، اور آپ کا ایک انر انوائرمنٹ. آج ڈسٹربنس بہت ہے. کیا کریں کہ ہم سب لوگ کو میوٹ کر دیں؟ کوئی ذریعہ ہے کامڑیا صاحب سب کو میوٹ کرنے کا؟ سر ایکچولی سبھی میوٹ ہے. یہ ابھی آپ اگر کوئی کچھ ایسا پیپر یا کچھ ایسا موو تو نہیں کر رہے، کچھ ایسا کہ نہیں. مجھے کچھ نام نظر آتے ہیں جن کی آوازیں آ رہی ہے، کبھی لیلا صاحبہ کی، کبھی شہناز صاحبہ کی. جی ہاں سر، میں دیکھ رہا ہوں سب کو، لیکن سب کا میوٹ ہی ہے. اچھا ٹھیک ہے، اوکے، بہت نوازش. تو ناچیز یہ کہہ رہا تھا کہ دو انوائرمنٹ، پھر ہمارا اندر کا جو انوائرمنٹ ہے، تو ہمارے ہمارے اندر کے انوائرمنٹ کو بھی ہم کو دیکھنا ہوگا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. چھوٹی سی مثال ایک دیکھیں ہم. آج ہمارے دل میں کسی کا لیے اچھی بات نہیں آ رہی ہے، یا ہمارے دل کے اندر آج وہ یاد الہی نہیں ہے جو کل تھی. اس کا مطلب ہمارا انوائرمنٹ آج خراب ہوتا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے بہت ساری چیزوں پر روزانہ ڈیلی بیسس پر توجہ دینی ہوتی ہے، اور یہ بات ہم کو عقل کل سے سمجھائی جاتی ہوئی ہے روزانہ، جس کو ہم اپنا سب کانشنس بھی کہتے ہیں
کہ جب ہم کوئی کسی کی گلا غیبت کر دیتے ہیں یا کسی کے بارے میں غلط سوچ لیتے ہیں تو فوراً سے ہمارے دل کے اوپر ایک عکس اٹھتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ او یہ غلط تھا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. اور یہی وہ عقل کلِ جو ہماری عقل غریزی کو سکھاتی ہے. لیکن اگر ہم اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے ہیں تو پھر یہ کام چلتا رہتا ہے ہمارے اندر اور ہماری وہی عادت ہو جاتی ہے کہ جو ایک جانور کی عادت ہے، یعنی کہ بغیر سوچے سمجھے سب کانشنس کے بغیر، یعنی کہ کانشنس کو مار دیا ہم نے. اب ہم صرف وہی کرتے ہیں جو ہماری نفس امارہ کہہ رہی ہے، یعنی کہ ہمارا جو نفس کہہ رہا ہے بس ہم اسی کو فالو کرتے چلے جاتے ہیں اور سب کانشیس کو ہم بھول جاتے ہیں. دوسری چیز جو ہے اس سے زیادہ خطرناک جو چیز ہے جو ہمارا انوائرمنٹ ہے وہ آؤٹر انوائرمنٹ ہے کہ لوگ ہم کو کیا کہہ رہے ہیں. کبھی کبھار ہم چونکہ تمیز نہیں کر پاتے ہیں کہ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ ایکچولی ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہاں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، یا اگر سچ بات ہے تو اس میں کہنے سے کیا حرج ہے. لیکن اس کی وجہ سے ہمارا انر انوائرمنٹ بہت خراب ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ کچھ ایسی غلط بات کر کے چلے جاتے ہیں جو اس وقت ہم کو غلط نہیں لگتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے کانوں کی حفاظت بھی کریں، ہماری آنکھوں کی حفاظت بھی کریں اور ہماری زبان کی حفاظت بھی کریں تاکہ ہمارے دل کی حفاظت ہو. کیونکہ دل کی حفاظت آپ کیسا کریں؟ اس کے 3 دروازے ہیں، ہمارے کان، ہماری آنکھیں اور ہماری زبان. جی اور کوئی کامنٹ یا سوال؟ سر چیٹ پہ کسی نے سوال کیا ہے. جی کیا؟ سر سوال ہے پلیز الیبریٹ آن واٹ از مینٹ بائی کمپلیٹ ہیومن بینگ. عارف کامل. جی انسان، یہاں پر جو مولا نے ورڈ یوز کیا ہے کہ اٹ میکس کمپلیٹ ہیومن بینگ ڈفرنٹ فرام بینگ فرام دی ہیومن اینیمل. تو آپ نے دیکھا کہ انسان کی بات ہو رہی، کوئی جانور کی بات نہیں ہو رہی تھی. تو انسان جو دکھنے میں انسان ہے لیکن اس کی حرکت جانوروں کی ہے. اس کے مقابلے میں جو کمپلیٹ ہیومن ہے، یعنی کہ اس کے اندر جانور کی عادت کم سے کم ہے یا نہیں ہے، اس کو ہم عارف کہتے ہیں یا انسان مکمل کہتے ہیں. اس کے اندر جانور کی عادت نہیں ہوتی ہے تو کیا مطلب ہے؟ وہ کھاتا پیتا نہیں ہے؟ ہاں وہ کھاتا پیتا ہے. کیا اس کی فیملی نہیں ہوتی ہے؟ ہاں ہوتی ہے. کیا وہ بچے نہیں کرتا ہے؟ ہاں کرتا ہے. کیا وہ پیدا ہوا وہ مرتا ہے؟ ہاں مرتا ہے. لیکن یہاں پر درجات کی بات ہو رہی ہے کہ ایک انسان میں دوسرے انسانوں کے اوپر درجہ رکھتا ہے وہ، یعنی کہ اس کے مقابلے میں یہ مکمل انسان ہے، جبکہ وہ بھی انسان ہے یہ بھی انسان ہے، لیکن وہ انسان ناقص انسان ہے جانور کی طرح. اس کے مقابلے میں دوسرا انسان ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مکمل انسان ہے، یعنی کہ اس کے اندر جانور کی عادت کم اور انسان کی عادت زیادہ ہے. یعنی کہ ریشنلائزیشن کرنے کا یہ طاقت، ریشنلائز کرنا کیا کہیں گے اردو میں، سوچنے سمجھنے اور فرق کرنے کی طاقت زیادہ ہے اس کے اندر، تمیز کرنے کی عادت زیادہ ہے اس کے اندر. تو وہ ہم کہیں گے کہ وہ مکمل انسان ہے. کس کے سامنے، کس کے کمپیریزن میں؟ ایک اس انسان کے کمپیریزن میں کہ جو صرف اور صرف وہ کام کرتا ہے جو جانور کرتے ہیں. لیکن یہ تمیز کرنا اچھا برا وہ دنیاوی بات نہیں ہے. اگین یہاں پر مذہب کی بات ہو رہی ہے کہ جو مذہب کے بارے میں تمیز کر سکتا ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. جس طرح نبی ناچیز نے ایک ایگزامپل دی کہ ہمارے دل میں کوئی بات آ جائے یا ہم کوئی ایسی بات سن لیں یا دیکھ لیں یا بول دیں جس کی وجہ سے ہمارا اندر کا انوائرمنٹ
خراب ہو جائے. اس کی تمیز کرنا جو ہے وہ آپ کو ایک انسان بناتا ہے، کہ اس کو سمجھنا کہ یہ غلط تھا کہ صحیح تھا، اسی کو جاننا ایک ریشنلائز ہیومن بینگ کر سکتا ہے، ایک تمیز کرنے والا انسان کر سکتا ہے. اس کو ہم کمپلیٹ انسان بولیں گے. لیکن اس کے اندر درجات ہے، یاد رکھنا کہ سب سے اوپر کا درجہ جو ہے وہ امام کا ہے، جس کو ہم عارف کامل کہتے ہیں، مکمل انسان، مکمل معرفت رکھنے والا. اور اس کے نیچے 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 آپ سمجھ گئے کتنے درجات ہو گئے. پھر ہم جیسے غریب بھی ہو گئے کہیں نیچے. جی میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بولا یہ روحانی عقل ہے جو چلتی ہے، تو کیا ایک دنیاوی انسان بہت پڑھا لکھا ہے، بہت زیادہ انٹیلیجنٹ عقل والا ہے، تو کیا وہ دنیاوی فیصلے بھی وہ غلط کر سکتا ہے اگر روحانی علم نہیں ہے تو اس کو ایک دم سڈنلی جو جذبات میں آ کے فیصلے کرتے ہیں؟ یہ میرا سوال. جی دیکھیں کہ دنیا کی جو باتیں ہیں کچھ مثالوں سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو آپ کا سوال ہے ڈائریکٹ اس کا جواب یہ ہے کہ جتنا بھی عقل مند آدمی ہے اور دنیا کی جو بات ہے جہاں تک لینا دینا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس نے غلط فیصلہ کر لیا ہے یا صحیح فیصلہ کر لیا. پتہ ہے کیوں؟ کہ وہ ٹیمپرری ہے. دنیا کا اچھا فیصلہ ہے تو بھی ٹیمپرری ہے، دنیا کا غلط فیصلہ ہے تو بھی وہ ٹیمپرری ہے. ہم یہاں پر دنیا کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم یہاں پر آخرت کی بات کر رہے ہیں، مذہب کی بات کر رہے ہیں، عقل کی بات کر رہے ہیں، سمجھنے کی بات کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ کا وہ فیصلہ جو آپ کی روح کے اوپر جس کا اثر ہوتا ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں. تو ابھی اگزامپل دیکھ لیں. اگر کوئی آدمی ہے یعنی کہ وہ دنیا کے اندر کوئی غلط فیصلہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا اثر اس کے اوپر رہتا ہے 2-4 سال یا جو بھی اس کا اثر رہتا ہے اس کے اوپر، اور آخر میں وہ مر جاتا ہے. لیکن ایک آدمی ہے جو اپنے مذہب کے بارے میں غلط فیصلہ کر لیتا ہے، اب وہ مر جانے کے بعد بھی یہ فیصلہ اس کے ساتھ رہے گا. کیوں؟ کہ وہ اس دنیا کے اندر دنیا کو پالنے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ اپنی روح کو آگے بڑھانے کے لیے آیا تھا. اور چونکہ اس نے مذہب کے بارے میں غلط فیصلہ کر لیا تو اس نے اپنے روح کو نقصان پہنچا دیا. اب یہ فیصلہ اس کے ساتھ آخرت کے اندر بھی رہے گا. دیکھا کتنا فرق ہے دنیا کے فیصلے اور آخرت کے فیصلے میں. لیکن اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر دین کے علم کے ساتھ بھی ہے، دین کے علم کے ساتھ بھی ہے، وہ شخص بھی کبھی کبھار دنیا کے اندر کچھ ایسے فیصلے کرتا ہے جو ہماری نظر میں غلط ہوتے ہیں، ہماری نظر میں، اس کی نظر میں نہیں. اور میرے پاس بہت ساری اگزامپل ہے، لیکن اتنی اچھی اگزامپل نہیں ہے کہ جو میں دے کر آپ کو عقلی طور پر اسٹیبل کر سکوں، کیونکہ وہ مثال آپ کو اور زیادہ بادر کریں گی. لیکن ہم اماموں کی مثالوں کو لے سکتے ہیں، پیروں کی مثالوں کو لے سکتے ہیں کہ کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو امام کرتے ہیں، جو پیر کرتے ہیں، جو ہو سکتا ہے کہ ہماری نظر میں وہ غلط ہو، لیکن وہ عقل کل ہوتے ہیں. اور وہ فیصلے جو ہوتے ہیں وہ دنیا مانے ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن روح اور عقل کے مرتبے پر، اس لیول پر وہ درست ہوتے ہیں. تو آپ سمجھ گئے کہ یہاں پر دنیا کے فیصلے اچھے ہیں یا خراب ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ایک غلط فیصلے کی وجہ سے آپ کے 2-4 سال خراب ہو گئے، یا آپ کے کچھ پیسوں کا نقصان ہو گیا، یا ایک اچھے فیصلے سے آپ کے کچھ پیسے بن گئے اور آپ کو کچھ خوشی مل گئی. یہ دونوں ٹیمپرری ہوگی دنیا کے اندر. آپ سمجھے
یہاں پر عقل والا وہ ہے جو مذہب کے اندر عقل والا ہے، نہ کہ جو دنیا کے اندر عقل والا ہے. جی بہت اچھا لگا. جی اور کوئی سوال یا کامنٹ؟ اچھا نہیں تو پھر ہم اپنے دوسرے فرمان پر آتے ہیں.